لله رب العالمين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم من الماء والطين. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فر من المجذوم كما تفر من الأسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے، سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی، بنا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کا ہر عمل اگر شریعت کے مطابق ہوگا تو وہ عبادت بنے گا. اگر انسان کا ہر کام شریعت سے ہٹ کے ہوگا تو وہ ہمارے لیے وبال جان بنے گا، عبادت نہیں بنے گا. اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، جنہوں نے اسلام کے اندر، دین کے اندر ایسی رسومات، ایسی بدعات، ایسے خرافات ایجاد کر دیے کہ جن کا تعلق نہ قرآن کے ساتھ ہے، نہ ہی احادیث مبارکہ کے ساتھ ہے، نہ ہی ان کا تعلق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل اور زندگی کے ساتھ ہے.
सफर मुजफ्फर का महीना शुरू होने वाला है। 2 दिनों के बाद सफर मुजफ्फर का महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने के अंदर ऐसी खुराफात की जाती हैं, ऐसे रसूमात, ऐसे बिदआत सर अंजाम दिए जाते हैं जिनका ताल्लुक न कुरान से है, न अहादीस मुबारका से है, न सहाबा की जिंदगी से वाबस्ता है। सबसे पहले बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि सफरुल मुज़फ़्फ़र का माना क्या है, मतलब क्या है। सफर अगर इसको लुग़त की किताबों में देखा जाए, अरबी ग्रामर की जो किताबें हैं, लुग़त उनको कहते हैं, उसमें देखा जाए तो उसके कई माने मिलते हैं, जिनमें से एक माना यह भी मिलता है कि सफर का माना है खाली करना, खाली होना। अहले अरब अपने घरों को खाली कर दिए जाते थे, अपने घरों को खाली कर देते थे, क्योंकि मुहर्रमुल हराम के महीने में जंगो जिदाल को ख़त्म कर दिया जाता था, जंग को रोक दिया जाता था। मुहर्रमुल हराम की अज़मत की वजह से उसका एहतराम करते हुए जंगों को रोक दिया जाता था। यूं ही सफर मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू हो जाता तो दोबारा से जंग शुरू कर दी थी, दोबारा से जंगो जिदाल का आगाज हो जाता। तो इसलिए इस महीने का नाम सफर रखा गया, क्योंकि घरों को खाली कर देते और जंगों पे चले जाते, इसलिए इसको सफर कहा गया। आगे अल मुज़फ़्फ़र का लफ्ज़ लगाया जाता है, इसका माना है बरकत वाला होना, यानी कि इस लफ्ज़ को लगा के इस्तेमाल करके हमें बतलाया गया ये जो सफ़र का महीना है बरकत वाला महीना है, नहुसत वाला महीना नहीं। ज़माने जहलियत में इस महीने को मनहूस समझा जाता था, लेकिन आज हमारे मुआशरे में भी इस महीने को मनहूस समझा जाता है। ज़माने जहलियत में चंद लोगों के, बाज़ लोगों के कई नजरियात थे। बाज़ लोग तो ये कहते थे ये सफर का महीना मुसीबतों का महीना है, ये सफर का महीना आजमाइश का महीना है, बलाएं नाज़िल होती हैं, इस वजह से इस महीने को मनहूस समझते थे और इस महीने के अंदर फाल निकालते थे। बाज़ लोगों का तो ये नजरिया था सफर एक कीड़े का नाम है, सफर एक ऐसा कीड़ा है जो इंसान के पेट के अंदर पैदा होता है, तो इंसान को ऐसी बीमारी लगती है, वो खाना खाता जाता है, उसका पेट नहीं भरता, तो यहाँ तक कि उसको मौत आ जाती है, तो इसको सफर कहते हैं। और बाज़ लोगों का तो ये अकीदा था कि सफर एक ऐसा कीड़ा है जो पसली और जिगर के दरमियान में पैदा होता है, तो उससे ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है कि जिससे इंसान का रंग जर्द हो जाता है, जिसको यरगान कहते हैं, यहाँ तक कि उसको मौत वाक़या हो जाती है। बहरहाल इस महीने के मुताल्लिक ज़माने जहालियत के बहुत सारे अकायद थे जो बातिल थे, ना ही कुरान के मुताबिक थे, ना ही अहादीस मुबारका के मुताबिक थे, ना ही शरीयत के मुताबिक थे। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 12 महीने मुकर्रर किए, उन महीनों में इन महीनों को तब्दील कर दिए देते थे अपनी मफाद की खातिर, अपनी सहूलत की खातिर। उन महीनों को आगे पीछे कर दिए जाते थे, आगे पीछे कर देते थे।
اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ان عدت الشہور بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے۔ مہینوں کی گنتی کتاب اللہ میں قرآن مجید میں 12 ہے۔ کس وقت سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اللہ فرمانے جب میں نے جس وقت زمین اور آسمان کو بنایا اس وقت سے میں نے 12 مہینے مقرر کر دیے۔ پھر منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے میں نے 4 مہینے عظمت والے بنائے، 4 مہینے عظمت والے بنائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا، کفار کو بتا دیا کہ جو تم مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہو اپنے سہولت کی خاطر، اپنی مفاد کی خاطر، ایسا مت کیا۔ آپ علیہ السلام نے کسی بات کی تردید کرتے ہوئے جو کفار کے عقائد تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، تو اسی عقائد باطلہ کو رد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا زمانہ گھوم گھما کر واپس آ چکا ہے، جس حالت پر تھا جب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے 12 مہینوں کو مقرر کر دیے۔ پھر ان میں سے 4 مہینے کو حرمت والا بنایا جو لگاتار ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ آگے چوتھا مہینہ جو رجب کا ہے، جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو برکت والا بنایا ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں کفار اپنی مفاد کے لیے، اپنی سہولت کے لیے ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زمانے جاہلیت میں ان مہینوں کے اندر ایسی رسومات، ایسی بدعات کیے کرتے تھے جن کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں تھا، لیکن آج ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی رسومات پائی جاتی ہیں، ایسی بدعات پائی جاتی ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ احادیث مبارکہ سے ہے، لیکن وہ ہماری اس رسومات، بدعات زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے ملتی جلتی ہیں۔ سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تیرا تیزی کا مہینہ ہے، کہتے ہیں کہ سفر کی 1 سے لے کر 13 سفر تک یہ دن بڑے سخت ہیں، بڑی مصیبت والے ہیں، بڑے وبال والے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے وبال کی قسمیں لکھی ہیں کہ اس کے اندر اتنی وبالیں آتی ہیں، اتنی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس عقیدے کو آپ علیہ السلام نے رد کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ یہ سفر کا مہینہ محض نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے ان کی دلیل سنیے۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سفر کے مہینے میں بیمار ہو گئے تھے، 1 سے لے کر 13 سفر تک آپ علیہ السلام بیمار رہے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو بیماری لاحق ہوئی تو یہ مہینہ نحوست والا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ علامہ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ علیہ السلام 1 سفر سے لے کر 13 سفر تک بیمار ہوتے ہیں تو تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ اٹھائیے۔ آپ علیہ السلام سفر کے آخر میں بیمار ہوتے ہیں اور ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔
سفر کے آخری ایام میں، آخری 4 دنوں میں بیمار ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ ربیع الاول کا بھی مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں تو ہمیں یہ ملتا ہے، اگر بالفرض والمحال آدھے سیکنڈ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے آپ کی بات مانی جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یکم سفر سے 13 سفر تک بیمار ہوتے ہیں، کیا یہ بیماری محض نحوست ہے؟ کیا یہ بیماری نحوست کا سبب بنتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اٹھائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی اذیت پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا چبھتا ہے، اللہ رب العزت اس بیماری کے سبب اس مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بخار کا تذکرہ ہوا، ایک شخص بخار کو برا بھلا کہنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ مومن کے گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے کہ آگ لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری عورت کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو عورت سے حال چال پوچھا، اور عورت کو کہا، اب تو طبیعت تمہاری کیسی ہے؟ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن بخار نے مجھے توڑ دیا ہے، تھکا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بخار کو برا مت کہو، صبر کرو، یہ مسلمان کی بیماری گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے کہ آگ لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ احادیث مبارکہ سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ محض بیماری نحوست کا سبب نہیں ہے، محض بیماری یا مہینہ نحوست کا سبب نہیں ہے، لیکن آج ہم نے چند چیزیں پکڑ کر، لوگوں سے باتیں سن کر، ہم نے مہینوں کو نحوست والا بنا دیا۔ آگے چلیے، اس مہینے کے آخر میں 4 شنبہ یعنی کہ آخری 4 راتوں میں 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نفل کے رکعات میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ پہلی رکعت میں قل اللہم مالک الملک، یہ 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ بھی عقیدہ باطلہ ہے، اس کا قرآن و سنت کے قرآن سے نہ ہی اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ ہی احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آگے چلیے، اسی مہینے کے اندر خوشی منائی جاتی ہے، 4 شنبہ آخری دنوں میں خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کہنے والے کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان آخری ایام میں ٹھیک ہو گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری سے افاقہ ہوا تھا، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ٹھیک ہوئے تو انہوں نے نئے کپڑے پہنے اور سیر و تفریح کے لیے چلے گئے، سیر و تفریح کے لیے چلے گئے۔ ان کی بات ہم آدھے سیکنڈ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے مان لیتے ہیں۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، پہلے تو تمہارا اعتراض یہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یکم سفر سے 13 سفر تک بیمار تھے، ابھی تم کہہ رہے ہو کہ سفر کے آخری دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے 13 دنوں میں بیمار ہوئے، تو 14ویں دن وہ تو ٹھیک ہو گئے، 15ویں دن 16ویں دن وہ تو ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن تم یہاں کہہ رہے ہو کہ سفر کے آخر میں ٹھیک ہو گئے۔ لہذا دونوں باتوں میں آپس میں تعارض ہے، آپس میں دونوں باتوں کا اتفاق نہیں ہو رہا، باتیں نہیں مل رہی۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، نہ ان کا قرآن سے ثبوت ملتا ہے، نہ حدیث مبارکہ سے ثبوت ملتا ہے۔ طریق اٹھاتے ہیں، طریق کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے، ربیع الاول کا بھی مہینہ درمیان میں آ گیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ نہیں ہوا، بیماری کی حالت میں اس دنیا سے پردہ فرما، اس دنیا سے پردہ فرما۔ یہاں تک کہ جاہل لوگوں نے، اسلام کے دشمنوں نے اسلام کے اندر ایسی تحریف کر دی اور ایسا بہتان لگا دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہتان لگایا، من گھڑت احادیث پیش کی۔ احادیث کیا پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہتے ہیں کہ جس نے احادیث مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ بھی من گھڑت ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی بشارت دی تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو محدثین لکھتے ہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی، یہ بڑے مفسر ہیں، محدث بھی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت احادیث مبارکہ ہے، یہ موضوع حدیث ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے سامنے بہت سی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جو صحیح ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیر ولا حامۃ ولا سفر، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لا عدوى، کوئی بھی بیماری تجاوز نہیں کرتی۔ آج ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نظریہ ہے، ہماری سوچ ہے، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو کہ اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے، اس کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ مجھے بھی بیماری لگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تردید فرمائی اور کہا کہ ولا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی، بذات خود بیماری کسی سے ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت لگانا چاہے تو اللہ جس سے آزمانا چاہے، جس کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے، اسے بیماری لگا دیتے ہیں، اسے بیماری لگا دیتے ہیں۔ آگے فرمایا ولا طیارۃ، اور بدفعلی کرنا، بدشگونی نکالنا، یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ عرب کے ہاں جب کوئی کام کرنا چاہتے تھے، کسی پرندے کو یا کسی جانور کو بھگا دیتے، دوڑاتے، اگر وہ پرندہ یا جانور دائیں طرف جاتا تو کہتے کہ ہمارا آج کا دن بڑا مبارک ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر وہی پرندہ، وہی جانور بائیں طرف جاتا تو اپنے آپ کو کوستے، کہتے ہیں آج نحوست والا دن ہے، آج ہمارے لیے دن اچھا نہیں ہے۔ یہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر وہی رسم پائی جاتی ہے۔ آج ہم درباروں پہ چلے جاتے ہیں، کوئی ہمیں ایسا بابا مل جاتا ہے جس نے ہاتھوں کے اندر کڑے ڈالے ہوئے ہیں، گلے کے اندر زنجیریں ڈالے ہوئے ہیں، سنت کے مطابق داڑھی نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، لباس سنت کے خلاف، نماز ایک نہیں پڑھتا، وہ آپ کا ہاتھ چیک کرتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتا ہے تو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا یہ سال اچھا گزرے گا، آپ کا یہ سال برا گزرے گا، آپ کی زندگی اتنی رہے گی، آپ کی زندگی میں اتنے مسائل تکالیفیں آئیں گی۔ آیا کہ ہمارا نظریہ زمانے جاہلیت کے نظریے سے ملتا نہیں؟ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، فرق صرف یہ تھا کہ وہ پرندوں کو اور جانوروں کو بھگاتے تھے، اگر دائیں طرف چلا جاتا تو ان کا دن برکت والا ہوتا۔ تو آج ہمارا بھی عقیدہ اس کے برعکس سے ملتا جلتا ہے۔ آج ہم اپنا ماتھا درباروں پہ ٹیکتے ہیں، آج ہم اپنی اولاد باپوں سے مانگ رہے ہیں، درباروں پہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ یہ پیشانی صرف بنی ہے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، یہ جسم ہمارا بننا ہے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمیں پیدا کیا، ہمیں سب کچھ دیا، تو یہ سر جھکنا چاہیے تو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، یہ جسم جھکنا چاہیے تو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ لیکن یہ ہمارا جسم غیر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوا
اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوا تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر عقیدہ درست نہیں، ہم پوری زندگی اعمال کرتے رہیں، اعمال کا ڈھیر لگا دیں تو ہمارے عمل قابل قبول نہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ درست، ہمارے اعمال تھوڑے ہیں تو اللہ رب العزت ان اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ آج ہمارا عقیدہ توحید درست نہیں ہے۔ ہمارے عقیدہ توحید درست ہوتا تو ہم دوسروں کی باتیں سن کر، ہم دوسروں کی باتوں پہ عمل کر کے ہم اس سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ نہ سمجھیں۔ یہاں تک کہ محرم الحرام کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں ہم خوشیاں نہیں مناتے، شادی بھی نہیں کرتے، کوئی تقریبات بھی نہیں سجاتے۔ کیوں؟ کہ یہ مہینہ بڑی نحوست والا ہے۔ اس مہینے کے اندر امام حسین اور مختلف شخصیات شہید ہوئی، اس لیے ہم اس مہینے میں خوشی نہیں مناتے، غم مناتے ہیں۔ اور سفر کا جو مہینہ ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے چلنے کا سبب بنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، اس لیے ہم اس مہینے کو اچھا مہینہ نہیں سمجھتے، نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ لہذا اس مہینے کے اندر ہم شادی نہیں کریں، ہم بیاہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس مہینے کے اندر شادی کریں گے تو آگے ہماری زندگی میں مسائل پیدا ہوں گی، ہمیں مصیبتیں گھیر لیں گی، آزمائش گھیر لیں گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سفر کا مہینہ اللہ رب العزت کا ہر مہینہ، ہر دن اللہ رب العزت کا بنایا ہوا خیر سے خالی ہے، خیر سے خالی ہے۔ جو نحوست پیدا ہوتی ہے، جو مصیبت پیدا ہوتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اعمال درست نہیں۔ اگر ہمارے اعمال درست ہو جائے تو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے۔ اور مصیبت مومن پہ جب آتی ہے اللہ رب العزت اس کو آزماتے ہیں۔ آیا کہ یہ مومن، یہ مسلمان مجھے مصیبت کے اندر بھی یاد کرتا ہے، خوشی کے اندر یا مصیبت کے اندر مجھے یہ یاد کرتا ہے۔ آج کے مسلمان جب اس کو غم لاحق ہوتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اپنے رب کو تو یاد کرتا ہے۔ جب خوشی کا دن آتا ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو اللہ کو ناراض کرتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، کجریوں خسروں کو نچاتا ہے، اس پہ ان کے اوپر پیسے پھینکتا ہے، بیلے کرواتا ہے۔ اگر کہا جائے انہیں پیسوں کو اللہ کے راستے میں خیرات دو، اللہ کے راستے میں صدقہ دو، مسجد کی تعمیرات میں لگاؤ، تو وہ لگانے سے گریز کرتا ہے، اور یہی پیسے ان خسروں پہ بیلے کرواتا ہے، ان کجریوں پہ بیلے کرواتا ہے۔ تو آیا کہ اس کا مال ضائع ہوا، یہی مال کل قیامت والے دن اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ یہی مال اس کے گلے میں توق کے ذریعے ڈالا جائے گا، توق پہ نہ کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے عقیدہ درست کریں۔ آج ہم غیر مسلم کی تہذیب کو لیتے ہیں، ہم غیر مسلم کو مذہب کو لے کر اپنے مسلمانوں والا طریقہ چھوڑ دیا، نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا، قرآن سنت کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایسی رسومات، ایسی بدعات ہم نے ایجاد کر لی جن کا تعلق نہ قرآن سے نہ احادیث مبارکہ سے۔ ہمارا تو یہ کہنا ہے اگر دائیں آنکھ پھڑکتی ہے یا بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو کہتے ہیں کہ خیر کی علامت ہے یا خیر کی علامت نہیں۔ اگر ہاتھ کی ہتھیلی پہ خارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مال آئے گا۔ اگر گھر پہ کبا بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں کہ مہمان آئے گا۔ اگر الو گھر کی دیوار پہ بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی نقصان پہنچے گا۔ اگر گھر میں بہو آتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد کوئی گھر کا فرد انتقال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بہو بڑی نحوست والی ہے، یہ بہو بڑی نحوست والی ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ احادیث مبارکہ سے ہے،
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے عمل اگر شریعت کے مطابق ہوں گے تو کل قیامت والے دن ہمیں ان کا بدلہ اچھا ملے گا۔ اگر ہمارے عمل شریعت کے خلاف ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے عمل کے خلاف ہوں گے، تو وہی اعمال ہمارے وبال جان بنے گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت